प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को आज खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। आइए बाइबल के एक नए मौजू पर हम बात करते हैं और मैं चाहता हूं कि आज के इस मौजू को शुरू करने से पहले अजीजों आइए दुआ करेंगे और रूह कुदूस को हम मौका देंगे कि वो मुझे सिखाने में और आप सबों को ये मुकद्दस बातें सीखने में मदद जारी करे। हाय कदूस बाप, आसमान और जमीन के मालिक है, परवरदिगार यीशु मसीह नासरी, शुक्रगुजारी करता हूं आज के भले वक्त के लिए। खुदावन यीशु मसीह, जितने लोग यहां पर मौजूद हैं और वो सभी लोग जो इस वीडियो के वसीले से खुदावंद आज तेरे मुकद्दस कलाम की बाबरकत बातों को सीखने जा रहे हैं, खुदावंद मैं चाहता हूं उनका जीवन बदल जाए, वो विजडम में बढ़े, गवाहियों में बढ़े और आज का मैसेज उन्हें मसीही जिंदगी के अंदर एक नए दर्जे पर लेकर जाए। खुदावंद तेरे रूह को दावत देते हैं वो आए और आज की मुकद्दस बारीक और बाबरकत बातों को सीखने में मदद जारी करे, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। अजीजों आइए बाइबल मुकद्दस में से आज के मौजू के लिए हम मरकजी आयत को देखेंगे। तीतस का खत है और उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं और उसकी 12वीं दो आयात मुकद्दसा की हम तलावत करेंगे। तीतस का खत दूसरा बाब और उसकी 11वीं और उसकी 12वीं दो आयात। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। और आगे 12वीं आयत, और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहां में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत रखे। सब बोलो आमीन। आज का हमारा जो मजमून है, याद रखो, वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब परहेजगारी। यहां पर याद रखो 3 चीजों का जिक्र है 12वीं वर्स में। नंबर 1 है टेम्परेंस, नंबर 2 है राइचियसनेस जिसे रास्तबाजी, दीनदारी, और नीचे है तीसरे नंबर पर गॉडलीनेस। इन 3 चीजों पर बाइबल जोर देती है कि हम इनमें जिंदगी गुजारें। हम इन तीनों पर तो नहीं, पर एक पर जरूर बात करेंगे, वो है टेम्परेंस मतलब परहेजगारी। अब यहां पर जब 11वीं वर्स को हम देखते हैं तो 11वीं वर्स ये कहती है कि खुदा का फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। हम अंजीली फजल को देखते हैं बाइबल में, और बाइबल जब अंजीली फजल को लोगों के साथ जोड़ती है तो उसका मकसद यह बताती है कि अगर कोई सल्वेशन पाना चाहता है तो वो खुदा के ग्रेस के साथ पहले जुड़े। तो याद रखना, सब आदमियों के लिए निजात का, सल्वेशन का, बाइबल कहती है जो चीज बायस है वो खुदा का ग्रेस है। और यहां यह सीखा जाता है कि ये अंजीली फजल हर एक इंसान के अंदर सल्वेशन पाने के लिए फेथ पैदा करता है, निजात के लिए ईमान। ये पहला वो रुख है जिसको इंसान की जिंदगी में होना जरूर है। और हम ये पढ़ते हैं कि जब बाइबल कहती है कि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है, तो वो फजल मतलब यीशु मसीह है। और बाइबल कहती वो फजल जो यीशु मसीह है, जब वो जाहिर हुआ तो सब आदमियों के लिए, ना तो किसी कौम की बात है, ना याद रखो किसी मजहब, ना किसी फिरके की बात है। जो खुदा के ग्रेस को अपने लिए एक्सेप्ट करता है, खुदा का ग्रेस उसकी लाइफ के अंदर सल्वेशन को खड़ा करता है।
کیونکہ بائبل یہ سکھاتی ہے کہ خدا کے گریس کو جاری ہی اسی لیے کیا گیا کہ لوگ راست باز ٹھہریں، لوگ دینداری میں زندگی گزاریں اور پھر لوگ پرہیزگاری میں چلیں۔ سیلویشن یاد رکھو انسان کی زندگی کے اندر وہ پہلا سٹیپ ہے جو انسان مسیحی زندگی میں آنے کے لیے اسے لیتا ہے ایمان کے وسیلے سے۔ اب یاد رکھنا سلویشن کے بعد بائبل کہتی ہے کہ اس مسیحی کا کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا کام شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جب 12ویں ورس کو پڑھا جاتا ہے تو 12ویں ورس میں گریس کا ایک اور بڑا ہمیں کام نظر آتا ہے۔ بائبل کہتی ہے گریس ہر ایک آدمی کی تربیت کرتا ہے، اس کی کریکشن کرتا ہے، بری چیزوں سے اسے نکالتا ہے، اور اچھائی کے اندر جب وہ آتا ہے تو اسے اور چیزوں کے لیے سبق دیتا ہے کہ ان کو جاری کر۔ 12ویں ورس کہتی کہ ہمیں تربیت دیتا ہے۔ اب تربیت کیا کرتا ہے کہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کریں۔ عزیزو یاد رکھنا انجیلی فضل بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انجیلی فضل ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ انجیلی فضل سے مراد میں کہہ رہا ہوں جیسس کرائسٹ ہے، کیونکہ بائبل یوحنا کی انجیل میں یہ بتاتی ہے کہ خدا کا فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہ ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل میں بھی ملتا ہے جب آپ اس کا پہلا چیپٹر پڑھتے ہو۔ ابتدا میں کلام تھا، اس کے بعد جب آپ 14ویں ورس پڑھتے ہو تو بائبل کہتی کہ وہی کلام مجسم ہوا، اور آگے آپ پڑھو گے وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا۔ جس کلام کو مجسم کیا گیا وہ جیسس کرائسٹ تھا، اور جب جیسس کرائسٹ کی بات آتی تو بائبل کہتی وہ سچائی اور وہ فضل سے معمور تھا۔ اور میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ اس گریس کا نہ صرف ہمیں سلویشن دینا کام ہے بلکہ ہماری تربیت کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ بائبل کہتی ہے ہماری ٹیمپرنس کو جن دو چیزوں سے خطرہ ہو سکتا ہے ان سے فضل ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ان سے باز رہنا، ان کا انکار کرنا۔ نمبر 1 بائبل کہتی کہ تمہاری ٹیمپرنس کو بے دینی سے خطرہ ہے۔ بائبل کہتی کہ نمبر 2 تمہاری ٹیمپرنس کو دنیاوی خواہشوں سے خطرہ ہے۔ اس لیے کلام یہ کہتا ہے تم ان کا انکار کرنا۔ میں آج آپ کو بتاؤں جب ہم مسیحی زندگی کو اپنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرہیزگاری پر بھی کام کریں۔ اور یاد رکھو اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں ٹیمپرنس کو پورے طور پر اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھو نمبر 1 بائبل بتاتی ہے کہ اگر تم پرہیزگاری پر قائم رہنا چاہتے ہو تو لکھا ہے بے دینی سے بچنا، اس کا انکار کرنا۔ نمبر 2 دنیاوی خواہشوں سے کلام یہ کہتا ہے اس سے بھی اجتناب کرنا۔ وہ چیزیں یاد رکھو جو ہماری مسیحی زندگی کو داغدار کر سکتی ہیں، ہماری مسیحی زندگی کو نقصان دیتی ہیں، ان سے خدا کا فضل ہمیں آگاہ بھی کرتا ہے۔ اب یاد رکھو نمبر 1 کے بے دینی کیا ہے جس سے 12ویں ورس کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ بے دینی کا ہم انکار کریں۔ اب کون تربیت دیتا ہے؟ تربیت دیتا ہے خدا کا فضل، خدا کا فضل۔ اور یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں، میں نے کہا کہ بے دینی کیا ہے، یہ پہلا سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی ہستی پر ایمان نہ رکھنا بے دینی ہے، اپنے خالق کا انکار کرنا، اس پر ایمان نہ رکھنا۔ نمبر 2
اس کے ساتھ محبت نہ رکھنا بے دینی ہے۔ نمبر 3، خدا خوفی اپنے جیون میں نہ رکھنا بے دینی ہے۔ اور یاد رکھو، خاطر خواہ طور پر اس کے حکموں کی تعمیل نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بے دینی ہے۔ اس لیے کلام یہ کہتا ہے کہ جب جب تمہاری زندگی کے اندر بے دینی اٹیک کرے گی تو تم ان چیزوں سے بچ کے رہنا۔ نمبر 2، جب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیاوی خواہشوں سے بچنا، اب یاد رکھو دنیاوی خواہشات کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے دولت کی حوث کرنا، دولت کو لالچ کی حد تک اپنی زندگی میں لینا۔ پیسہ یاد رکھو، اگر اتنا ہمارے پاس ہے کہ ہماری روز کی ضرورتیں اچھے سے پوری ہو رہی ہیں تو بس کافی ہے۔ لیکن اگر ہم پیسے کو خدا کا درجہ دے دیں گے تو یہ ایک ہوس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اکثر کہا جاتا ہے پیسہ کم ہو تو پیٹ نہیں بھرتا اور پیسہ زیادہ ہو تو آنکھ نہیں بھرتی۔ اب عزیزو، یہ وہ حالت ہے جس میں ہم ہوس کو دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیاوی خواہشات سے مراد ہے دولت کی ہوس کرنا، اور نمبر 2 ہے عیش و عشرت میں لائف جینا۔ اور پھر یاد رکھو تمام بری خواہشات اور ناروا جذبات جو دنیا دار لوگوں پر غالب آتے اور ان پر فتح پا جاتے کہ ان سے اجتناب کرنا ہے۔ میں نے کہا برے کام، ناروا جذبات، بری خواہشات، یہ سب یاد رکھو ہماری زندگی کے لیے یہ خطرہ ہو سکتی ہیں۔ دنیاوی اور شہوانی چال چلن یاد رکھو، آسمانی جو ہمارا بلاوا ہے یہ اس سے کبھی مطابقت نہیں رکھتا۔ شہوانی سے مطلب جب آپ سیکسچل رجحان کے اندر ہیں۔ دوسرا میں نے کہا دنیاوی خواہشات، وہ روپے پیسے کی، وہ برائی کی، وہ لالچ کی، وہ کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کے آسمانی بلاوے کے ساتھ یہ چیزیں میچ نہیں کرتی ہیں۔ یہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ خدا کا فضل ہر ایک کرسچن کو، کلام یہ کہتا ہے کہ تربیت کرتا ہے کہ وہ پرہیزگاری سے زندگی گزاریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیمپرنس اور انٹیمپرنس یہ دو صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ یہ انسان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک جس میں وہ پرہیزگاری میں چلتا ہے، اور دوسری وہ جس میں وہ بد پرہیزی کرتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے دو الفاظ نہیں بلکہ یہ اس کی دو حالتیں ہیں۔ اور بائبل مقدس بد پرہیزی سے ایک ریئل کرسچن کو منع کرتی ہے کہ اگر تو سیلویشن پا چکا ہے، اگر تو ہولی اسپرٹ سے بھر چکا ہے، اگر تو ریگولر چرچ جانے والا اور ریگولر دعا کرنے والا ہے، تو بائبل کیا کہتی ہے اس کے لیے کہ وہ بد پرہیزی نہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ بد پرہیزی کرے گا تو مطلب وہ دنیا کے کاموں میں ملوث ہو جائے گا۔ جب وہ اپنی حد کو پار کرے گا تو وہ لوگوں کو دنیاوی کاموں کے اندر ملوث پایا جائے گا، اور نہ صرف وہ اپنے آپ کو ٹھوکر دے گا بلکہ وہ کئیوں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث رہے گا۔ عزیزو یاد رکھیں، دین مسیحیت میں بد پرہیزی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بائبل ایسا آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ دعا بھی کرو اور پھر دعا کے ساتھ دغا بھی کرو، کیونکہ ایک ہی لفظ ہے دعا، اور جب اس کے اوپر صرف ایک نقطہ ڈال دو تو نقطے سے اس کی ٹوٹل حالت بدل جاتی ہے، وہ دعا سے دغا ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم
اپنی اسپرچل لائف کو دغا نہ دیں، ہم اپنے خدا کو دھوکہ نہ دیں، دغا نہ دیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ دین مسیحیت کے اندر ان ٹیمپرنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جہاں تک ہماری زندگی کا تعلق ہے عزیزو، اس میں ہمیں مکمل پرہیزگاری کے ساتھ چلنے کے لیے ابھارا جاتا ہے، اس کے لیے گریس کو مہیا کیا گیا ہے، اور گریس ہمیں ان چیزوں کے لیے تربیت کرتا ہے، کیونکہ گریس کو پتا ہے، گریس ہم سے زیادہ جانتا ہے، اسے اس چیز کی سمجھ ہے کہ اس کی دعائیہ زندگی، اس کی وفاداری، اس کی دینداری، یہ سب کچھ بیکار رہے گا اگر یہ پرہیزگاری میں نہ چلا تو۔ عزیزو، یہ سمجھنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی ریت کی ٹرالی ہی ڈھوتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ شاید میں سونا ڈھو رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی سر پر ہم ریت کی ٹوکری اٹھا کر چلتے رہیں اور یہ سمجھ کر چلیں کہ یہ سونا ہے اس میں۔ اس کا مطلب ہے ہم دھوکے میں ہیں۔ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے بچ جائیں، پرہیز کریں جو آپ کی میری مسیحی زندگی کو داغدار کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے۔ جب ہم جسمانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھو، اس میں ہمیں مختلف طرح کی بیماریوں کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی وائرس آئے گا، جب بھی کوئی انفیکشن پھیلے گا، کوئی بھی بیماری آئے گی، تو یاد رکھنا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جن کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس بیماری کو فیس کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور وہ بیماری سے بچے رہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جن میں نے کہا قوت مدافعت کم ہوتی ہے، تو وہ بیماری کا، اس روگ کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں، اگر بی پی کا پیشنٹ پرہیز نہیں کرے گا نمک سے، تو اس کا مطلب ہے وہ لمبا نہیں جی پائے گا۔ اگر شوگر کا پیشنٹ میٹھے سے پرہیز نہیں کرے گا تو وہ لمبا نہیں چل پائے گا۔ اب یاد رکھنا، بیماری کو بنا کے رکھنا، مینٹین رکھنا اپنی حالت کو، یہ اس بندے کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری فزیکل کنڈیشن تندرست تبھی رہتی ہے، ہیلدی تبھی رہتی ہے، بنی تبھی رہتی ہے جب ہمیں اندازہ ہو کہ یہ چیزیں میری جسمانی زندگی کو پرابلم میں ڈال سکتی ہیں، دکھ میں ڈال سکتی ہیں، بیماری میں ڈال سکتی ہیں، کمزوری میں ڈال سکتی ہیں، اور آپ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہو، بچتے ہو، اوائڈ کرتے ان چیزوں سے، آپ کی قوت بنی رہتی ہے، آپ کا زور بنا رہتا ہے، آپ کی، میں نے کہا، ہیلتھ بنی رہتی ہے۔ عزیزو، یاد رکھنا، اگر وہی لوگ شوگر ہونے کے باوجود، بی پی کا، میں نے کہا، پیشنٹ ہونے کے باوجود، سٹمک کی پرابلم ہونے کے باوجود، اگر وہ ان چیزوں سے اجتناب نہیں کرتے جو ان کی بیماری کو خطرناک حد تک لے کے جا سکتی ہیں، تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ یا تو ان کی کڈنی فیل ہو جائے گی، یا ان کی نظر پر اٹیک ہوگا، یا جسم کے کسی اور حصے کو وہ متاثر کر کے جائیں گی۔ اب یاد رکھنا، ہماری اسپرچل لائف کے اندر بھی یاد رکھو، پرہیزگاری سے ہم ہر اس چیز کو جو اسپرچل لائف کو مکمل طور پر، میں نے کہا، بنا کے رکھنے کے لیے چاہیے، ہم ان چیزوں پر اگر کام کرتے ہیں، پرہیزگاری میں، ٹیمپرنس میں چلتے ہیں، نہ تو ہماری پریئر لائف گرتی ہے، نہ ہولی لائف گرتی ہے، نہ فاسٹنگ، نہ بائبل سٹڈی، نہ بونا۔ اگر پرہیزگاری میں آپ ہو تو میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں، شیطان کسی بھی چیز میں آپ کو پکڑ نہیں پائے گا۔ اس لیے عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے، اگر کوئی مسیحی
जिंदगी को अपना कर भी परहेजगारी में नहीं चलता, तो उसकी जिंदगी में वो ही, याद रखो, आदतें, वो ही अलामतें, वो गंदी निशान जो उसकी लाइफ में पहले थे, वो दिखते हैं। इसलिए अजीजों, आदतों के बदल जाने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि करदार के बदल जाने से। और करदार तभी बदलता है जब इंसान परहेजगारी को मुकम्मल फॉलो करता है। आइए पढ़ेंगे एक हवाले को, एक रेफरेंस को देखना। दूसरा पत्रस, उसका पहला बाब, उसकी 8, उसकी दूसरा पत्रस पहला चैप्टर, और उसकी 6 और उसकी 7, 8 और 9, ये 4 वर्सेस को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला बाब 6 से 9 वर्ष तक है। और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सबर, और सबर पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। और आगे लिखा है, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और भी ज्यादा होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावन यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल होने ना देंगी। 9 आयत, और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोता नजर, और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूला बैठा है। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में उन बातों की एक फरिस्त दी गई है जिनको हमें अपनी मसीही जिंदगी के अंदर बढ़ाना है। और जब जब ये चीजें बढ़ेंगी तो बाइबल कहती है हमें मसीह यीशु को पहचानने में मुश्किल ना होगी। अब ये क्यों कहा गया कि मसीह यीशु को पहचानने में मुश्किल ना होगी? इससे साफ मतलब है कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि आखिरी जमाने में लोग तुमसे कहेंगे, देखो वो मसीह वहां है, देखो मसीह बियाबान में है, जंगल में, कोठड़ी में है, तो तुम चले ना जाना। इसका मतलब है कि शैतान, एक वो भी वक्त आता है कि जब लोगों को यीशु मसीह के जैसे काम करके दिखाता है, तो भी याद रखना बाइबल ये कहती है अगर हम इन चीजों को बढ़ाएं, मतलब नंबर 1 परहेजगारी, नंबर 2 सबर, नंबर 3 दीनदारी, नंबर 4 बरादराना उल्फत, और नंबर 5 मोहब्बत है। और लिखा है इन चीजों को बढ़ाएंगे अपनी जिंदगी में तो मसीह यीशु को हमें पहचानने में मुश्किल ना होगी, मसीह यीशु को पहचानने में ये बेकार और बेफल होने ना देंगी। अजीजों, परहेजगारी की जिंदगी बसर करना एक मसीही के लिए इतनी जरूरी है कि बाइबल ने उसे इन शब्दों के अंदर लिखा कि इसे ज्यादा और ज्यादा करते जाओ। अगरचे यहां पर 5 चीजें हैं, लेकिन पांचों की बजाय हम सिर्फ टेम्परेंस की बात कर रहे हैं। टेम्परेंस पत्रस ने कहा इसे बढ़ाओ, इसे और ज्यादा करो। अगर एक दर्जे पे आ चुके तो इसे दूसरे दर्जे पे, अगर दूसरे पे तो तीसरे, चौथे, पांचवें। उसने कहा इसे बढ़ाते जाओ, इसे कम मत करना। बाइबल के अंदर यह पढ़ा जाता है कि परहेजगारी की जिंदगी बसर करने से मुराद है, इसका मकसद है अपनी कुव्वते इरादी को खुदा के रूह के मुत्तहद कर देना। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि दरअसल टेम्परेंस अकॉर्डिंग टू बाइबल एक डिसिप्लिन है, एक नज्मो जब्त है, एक तरीकाए हयात है। आप जब टेम्परेंस पर काम करना शुरू करते हो तो आप रियल डिसिप्लिन को जो बाइबल का है उसे अपनी जिंदगी पर लागू करना शुरू करते हो, उसे फॉलो करना शुरू करते हो। इसलिए नज्मो जब्त हमारे लिए जितना जरूरी है, मैं ये कहता हूं वो बाइबल की बरकतों के साथ
ہمارے رشتے کو، ہمارے تعلق کو جوڑتا ہے۔ عزیزو، یاد رکھنا، مسیحی زندگی کو اس ٹریک پہ چلانے کے لیے خدا کا فضل مدد کرتا ہے۔ ہماری پرہیزگاری کے ٹریک پہ چلانے کے لیے خدا کا فضل ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تربیت دیتا ہے، ابھارتا ہے، ہمیں رہنمائی جاری کرتا ہے، اور ہمیں نفسیاتی زندگی کی، ہم اپنی نفسیاتی زندگی کی اچھی چیزوں کی خواہش کرنے اور انہیں استعمال کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ نفسیاتی زندگی اور اس کی چیزیں اور اس کی خواہشیں اگر آپ سمجھو تو یہ پرہیزگاری کے خلاف ہیں۔ سو عزیزو، جسمانی چیزوں کے لیے حد سے زیادہ خواہش کرنا، ہمارا یہ عمل مسیحی تعلیم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ دنیاوی خواہشوں سے ہمیں انکار کرنے کے لیے کہا گیا، کہا ان سے بچنا۔ اور 8 آیت کے مطابق اگر پرہیزگاری ہم میں ہوگی تو یہ ہمیں بیکار اور بے پھل بائبل کہتی ہونے نہ دیں گی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پرہیزگاری ہماری زندگی کے اندر ہمیں فروٹفل کرنے میں ہیلپ دیتی ہے، اور دوسرا بائبل کہتی ہے یہ یوز لیس ہونے سے ہمیں بچا لیتی ہے۔ اور عزیزو، یہ ہمیں بہت جاندار اور جوشیلا بنانے کے ساتھ ساتھ راست بازی کے کاموں میں نمایاں طور پر ہمیں چمکاتی ہے پرہیزگاری۔ اس لیے ضروری ہے اپنی مسیحی لائف کو آپ سمپل تو سمجھو پر آسان مت سمجھو، کیونکہ اس پہ چلنے کے لیے آپ کو مل پے کرنا پڑتا ہے، کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، کئی چیزوں کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ جب پرہیزگاری کی بات آئے گی، ٹیمپرنس کی بات آئے گی، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو بچنا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنی لائف سے نکالنا ہے۔ سو عزیزو، اس لیے رسول نے کہا کہ اسے اپنی زندگی میں بڑھاتے جاؤ، اسے کم مت کرنا۔ یاد رکھنا، شاگردیت کی جو راہ ہے نا، یہ اس میں بائبل کہتی ہے ترقی ہونی چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں تک کہ یہ وہ حالت ہی نہیں ہے جہاں پر آپ سٹل رہتے ہو، ساکن رہتے ہو۔ شاگردیت میں نے کہا ایک ایسا پلیس ہے، یہاں پر آپ کو ساکن یا سٹل رہنے کے لیے نہیں خدا بلاتا، یہاں پر یا تو آپ بڑھ سکتے ہو یا آپ کم رہ سکتے ہو، ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ سو آگے بڑھنے میں قوت اور تحفظ ہے، جبکہ پیچھے جانے میں ناکامی اور شرمندگی ہے۔ اگر ہم مسیحی کردار کی یاد رکھو نشو نما کرنا چاہتے ہیں، اس کا ارتقا کرنا چاہتے ہیں، اس کی بڑھوتی کرنا چاہتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیکار اور ہم بے پھل نہیں رہ جاتے، کیونکہ ہم اپنی زندگی پر اس کی نشو نما کے لیے فکر مند ہیں، اور ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ جو ہدایات، جو انسٹرکشنز بائبل سے جاری ہوتی ہیں، وہ ہماری اچھائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، کلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک مسیحی کو خداوند خدا سینکڑوں بار یہ موقع مہیا کرتا ہے، اور پاک روح کے ذریعے سے اسے رہنمائی بھی دیتا ہے، اور کہ وہ بیکار سرگرمیوں کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ مؤثر ہونے کی کوشش کرے۔ خدا آپ کے لیے موقع مہیا کرتا ہے۔ اور عزیزو، یاد رکھنا کہ پالوس رسول نے پرہیزگاری پر کام کرنے کے لیے اپنے تجربے کو ہم سے شیئر کیا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے ٹیمپرنس پر کام کر سکتے ہیں۔ ایک ریفرنس ہے جس میں پالوس نے اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب
اس کی 26 سے 27 یہ 2 ورسز کو پڑھیں گے. پس میں بھی اس طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں. میں اس طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے. 27 ورس کہتی ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا، اور ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں. آپ یہ سوچو کہ پالوس کی خدمت بائبل کہتی کہ نہ تو بے مقصد تھی اور نہ غیر مؤثر تھی. ان 2 باتوں کے لیے اس نے اپنے جیون کا بھید ہم سے شیئر کیا. اب اس کی زندگی کا بھید کیا ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ میری باڈی جو ہے یہ میرے خلاف جاتی ہے. میری ٹیمپرنس کو، میری رائچسنس کو، میری گاڈلینس کو اگر کوئی چیز داغدار کر سکتی ہے تو وہ میری باڈی ہے. کیونکہ پاپ یاد رکھو اسپرٹ میں نہیں پلتا، وہ باڈی میں پلتا ہے. اور یہاں پر رسول نے کہا کہ میں اپنی باڈی کو مارتا ہوں، کوٹتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے کنٹرول میں رکھوں. اب مارنے کوٹنے سے مطلب یہ ہے کہ رسول نے اپنی باڈی کو لگام ڈال لی ہے. وہ اس کا باس بن چکا ہے. وہ اسے بتاتا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے اور تجھے کیا نہیں کرنا. آج سماج کے اندر آپ ایسے لوگ دیکھو گے جن کی باڈی ان کا باس بن چکی ہے اور ان کی باڈی انہیں گائیڈ کرتی ہے. جبکہ وچن یہ کہتا ہے کہ اگر تم جسم کے کاموں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہو تو روح کی ہدایت سے چلو. آپ کے لیے، میرے لیے، تمام کلیسیاؤں کے لیے مؤثر اور با مقصد جو گائیڈنس ہے یاد رکھو وہ ہولی اسپرٹ کی ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ تمہیں جاننا ہے کہ تمہارا شریر، تمہارا بدن، تمہاری باڈی تمہارے خلاف جاتی ہے. اور پالوس کو اس بات کی سمجھ تھی، تبھی اس نے کہا میں ہوا میں مکے نہیں مارتا. اور اس نے 27 ورس میں کہا میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے. اب اس کا مطلب ہے اگر باڈی کو لگام نہ دی جائے تو آپ نامقبول بھی ہو سکتے ہو. آپ اپنی لائف میں فیل ہو سکتے ہو، شرمندگی پا سکتے ہو، بدنام ہو سکتے ہو. یہاں پر اسی لیے رسول نے کہا کہ میں اپنے بدن کو مارنے کوٹنے کے سبب سے اسے ڈسپلن میں رکھتا ہوں. آپ کو ڈسپلن میں چلنے کے لیے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے مائنڈ کو، اپنی باڈی کے سب آرگنز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. کبھی آپ نے ٹانگے پر سواری کی ہے تو دیکھو کوچوان اپنے گھوڑے کو لگام سے اسے رہنمائی دیتا ہے. اگر وہ لیفٹ کھینچے گا تو اس کا گھوڑا لیفٹ جائے گا. اگر وہی اپنے گھوڑے کو رائٹ سائڈ سے کھینچے گا تو گھوڑا رائٹ سائڈ سے. گھوڑے کو سمجھ ہے کہ میری لگام کوچوان کے ہاتھ میں ہے تو وہ مجھے گائیڈ کرے گا. میں یہ کہتا ہوں ہم سے اچھے تو جانور ہیں، کیونکہ جانور کسی کے بھروسے پہ جینا جانتے ہیں. جانور کسی کی گائیڈنس کو اپنی زندگی میں لینا جانتے ہیں. جبکہ بائبل کہتی ہے کہ پاک روح اور پھر خدا کا فضل اور پھر یہ بائبل وچن جو ہے یہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے دیا گیا، اور ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے. ہم اپنی لگامیں پاک روح کو نہیں دیتے کہ وہ ہمیں کھینچے، وہ ہمیں گائیڈ کرے، ہماری رہنمائی کرے. اس لیے عزیزو رسول یہ بات جانتا تھا کہ اگر مسیحی زندگی مجھے صحیح طور پر جینی ہے تو مجھے ضبط نفس پہ کام کرنا پڑے گا اور خود پر قابو رکھنا پڑے گا، اور پرہیزگاری میں چلنے کے لیے جو اشد ضرورت ہے ڈسپلن میں جینا تو وہ مجھے کرنا پڑے گا.
اس لیے رسول نے اپنی سیلف کو مارنے کے لیے، اپنے ایموشنز کو مارنے کے لیے، اپنی فیلنگ کو، اپنی ڈیزائرز کو مارنے کے لیے، کیونکہ یہ سب چیزیں باڈی کا حصہ ہیں، اسپرٹ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور رسول نے کہا کہ میں اپنی بھاوناؤں کو پورا نہ کر پاؤں، اپنی خواہشوں کو پورا نہ کر پاؤں، اپنی احساس کو پورا نہ کر پاؤں، تو اس نے کہا میں اپنے جسم کو کنٹرول میں کرتا ہوں۔ اب یاد رکھنا، آپ کی بائبل کہتی کہ پرہیزگاری کو سب سے بڑا جو خطرہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی باڈی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان کی رسائی باڈی تک ہے، اسپرٹ تک نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ کسی کی زندگی میں کام کرے گا تو جسم کے کام اس کی زندگی کے اندر کھڑے کرے گا، جیسے غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جسم کے کام تو یہ ہیں: ناچ، رنگ، لالچ، حسد وغیرہ، سب ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو جب انسان کو شیطان پکڑنا چاہے گا تو اس کے جسم کے کاموں کو داخل کرے گا۔ لیکن بائبل آپ کو بتاتی کہ، مجھے بتاتی کہ، ہر ایک شخص کو گائیڈ کرتی کہ اس چیز کے لیے کہ آپ کو ضبط نفس میں چلنا ہے، ٹیمپرنس میں جینا ہے، پرہیزگاری کو اپنانا ہے۔ عزیزو یاد رکھو، ٹیمپرنس ہی وہ چیز ہے جو آپ کو فروٹفل کرتی ہے، آپ کی اسپرچل لائف کو افیکٹو بناتی ہے۔ ٹیمپرنس ہی وہ چیز ہے جو آپ کی روحانی نشو نما کرتی ہے۔ ٹیمپرنس ہی وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر ہیون آپ کی ضرورتوں کو جاری کرتا ہے۔ اس لیے بائبل کے بڑے بڑے کرداروں کو جب آپ دیکھتے ہو تو آپ اگر انہیں ہیونلی گریس کو انجوائے کرتے، ہیونلی اتھارٹی کو استعمال کرتے اور ان چیزوں کو پورے طور پر کام کرتے دیکھتے ہو تو جناب وہ ہر چیز سے بچ کے رہے، باوجود اس کے کہ وہ چیزیں ان کے لیے تیار تھی، ماحول تیار تھا، اور وہ چیزیں انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے، انہیں قائل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کو دبایا اور وہ آگے نکل گئے۔ اس لیے آئیے ایک بائبل کے اندر جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں پرسنل پروف چاہتے ہو، اپنی لائف میں ٹیسٹمنیز چاہتے ہو، اپنی اسپرچل گروتھ چاہتے ہو، اپنی سکسیس چاہتے ہو، آپ پراسپیرٹی چاہتے ہو، آپ خدا کی فیور چاہتے ہو، آپ کو اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنانا ہی پڑے گا، کیونکہ اسی چیز کا سب چیزوں کے ساتھ کنیکشن جڑا ہے۔ سو عزیزو، جب پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی کوتا نظر ہے، وہ آدمی، بائبل کہتی کہ جو پرہیزگاری میں نحقیق ہے وہ اندھا ہے۔ جو ورس ہم نے پیچھے پڑھی تھی، دوسرا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی 9 ورس میں ہم نے جو پڑھا لکھا ہے، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتا نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ پریئر لائف ہونے کے باوجود اگر ٹیمپرنس نہیں ہے تو بائبل کہتی تم اندھے ہو۔ میں نے کہا فیتھ فلنس ہونے کے باوجود اگر لائف میں ٹیمپرنس نہیں ہے تو بائبل کہتی تم کوتا نظر اور تم اندھے ہو۔ میں نے کہا ٹائٹ ہونے کے باوجود میں نے کہا ریگولر چرچ جانے کے باوجود بھی ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں، بائبل کھلا کے کہتی کہ اگر تم ٹیمپرنس کے فالوور نہیں ہو تو تم ابھی تک اندھے ہو، تمہیں بینائی پانے کی ضرورت ہے، تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے لکھا ہے جس میں یہ باتیں نہ ہو وہ اندھا ہے اور کوتا نظر اور اپنے پہلے گناہوں کو بائبل کہتی کہ وہ بھولا بیٹھا ہے۔ عزیزو، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اندھے ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوتا نظر ہوں، تو بائبل صاف کہتی کہ تمہیں ان چیزوں کو بڑھانا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں زیادہ کرنا ہے۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ عزیزو، بائبل کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے، کلام خدا یہ صاف فرماتا ہے کہ اسپرچل لائف کو
صحیح طریقے سے جینے کے لیے خدا کے کلام نے جو لمبی فہرست دی ہے، ان میں سے، ان قوانین میں سے ہم ایک چیز پر بات کر رہے ہیں، تو وہ ہے آپ کی پرہیزگاری۔ اور بائبل کہتی کہ سبھی قوانین مل کر ہمیں پرہیزگاری پر کام کرنے کے لیے ابھارتے گئے، ہمیں رہنمائی کرتے گئے۔ بائبل کہتی ہے کہ پرہیزگاری کی خوبی یا صرف اتنی ضروری ہے کہ اسے پاک کلام نے، خدا کے کلام نے، جب غلطیوں 5:23 کو پڑھتے ہو تو اسے بائبل کہتی کہ روح کے پھلوں میں خدا نے شامل کیا ہے۔ جب آپ 5:23 میں روح کے پھلوں کا ذکر پڑھتے ہو تو وہاں پر آپ کو پرہیزگاری کا بھی ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر اسے پھل کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ سوچو اگر یہ ضروری نہ ہوتی، اسے اتنی زیادہ بائبل میں اہمیت نہ دی گئی ہوتی، تو کلام کیوں کہتا کہ تم اندھے ہو؟ اور کلام کیوں کہتا کہ اسے خدا نے روح کی نعمتوں میں رکھا ہے؟ نعمت سے مراد آپ کا پھل ہے۔ یاد رکھنا، جب پیڑ اپنا ٹائم پورا کر لیتا ہے تو اس پر پھل اگتا ہے، اور وہ پھل اس کی شناخت رہتی کہ اس کی پہچان رہتی کہ یہ کون سا پیڑ ہے۔ تو عزیزو، اسپرچل لائف کا بھی ہماری زندگی کے اندر قانون ایسا ہی ہے۔ جب آپ روحانی زندگی کے لیے اپنا ٹائم پورا، اپنا پیریڈ پورا کر لیتے ہو، آپ کی زندگی میں میچورٹی پورے طور پر آ جاتی ہے، تب پھل اگنا شروع ہوتے ہیں، اور آپ کی لائف پر ان تمام پھلوں کے اندر ایک پھل ہے پرہیزگاری۔ اس لیے کلام یہ کہتا ہے کہ ٹیمپرنس اپنی خواہشات کو قابو کرنے کا نام ہے، ضبط نفس کا نام ہے، سیلف ڈیتھ کا نام ہے، یہ شہوتوں اور برے جذبات کو یہ کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ یاد رکھو عزیزو، ٹیمپرنس یاد رکھو خود میں مرنے کا نام ہے، اور جب ہم رسول کے کلیے میں پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں اپنے خلاف جینے کا نام ہے۔ مطلب آپ کا من کچھ چاہتا ہے لیکن آپ وہ نہیں کرتے، آپ وہ کرتے ہو جو آپ کو ہولی اسپرٹ بتاتی ہے۔ اس لیے رسول کرنتھیوں 9:27 میں کہتا ہے، اپنے بدن کو میں مارتا کوٹتا ہوں تاکہ اسے میں مکمل طور پر قابو میں رکھوں، اور اسے پتا تھا کہ اگر میں اسے قابو میں رکھوں گا تو تبھی مکمل طور پر اور پورے طور پر پرہیزگاری میں چل پاؤں گا۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے نشے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر آپ کے جھگڑے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کا بولنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا چلنا، ہر وہ چیز جو آپ کے پہلو آپ کی لائف کے ساتھ جڑی ہے، ہر وہ ایکشن جو آپ کی لائف کا ہے، اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کبھی بھی پرہیزگاری پر کام نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کو پرہیزگاری پر کام کرنے کے لیے پہلے میں نے کہا ہر چیز پر کنٹرول پانا ضروری ہے۔ سب بولو آمین۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ رسول جانتا تھا کہ پرہیزگاری کے خلاف سب منصوبے جو بنتے ہیں وہ جسم میں بنتے ہیں، اور اس نے کہا میں جسم کو ہی مارتا ہوں۔ یہ ادھوری جانکاری ہے جو لوگ بولتے ہیں ہمارا دشمن شیطان ہے، جبکہ مکمل جانکاری یہ ہے کہ شیطان سے پہلے آپ کی باڈی آپ کی دشمن ہے۔ اگر آپ کو شیطان کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنی باڈی کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو شیطان کو مارنا ہے تو آپ کو اپنی باڈی کو مارنا پڑے گا، کیونکہ شیطان کچھ نہیں کر پاتا جب تک ہم اپنی باڈی اس کے حوالے نہیں کر دیتے۔ تو رسول نے، میں نے کہا، وہ جانتا تھا کہ تمام طرح کے جو گناہ ہیں وہ جسم میں پلتے ہیں، تو اسی لیے اس نے کہا میں اپنے جسم کو کنٹرول کرتا ہوں۔ عزیزو، یاد رکھنا بائبل میں دو ایسی عظیم شخصیات ہیں، ایک ہے داؤد اور دوسرا ہے یوسف۔ پر جب بائبل میں یوسف کی لائف کا پڑھا جاتا ہے تو بائبل یہ بتاتی ہے
माहौल पूरे तौर पर तैयार था, लेडी पूरे तौर पर तैयार है, और उसे इस चीज के लिए उकसाया जा रहा है कि वो उसके साथ पाप करे। बाइबल कहती है कि यूसुफ ये जानता था कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ दागदार हो जाएगी, सवाल उठेगा मुझ पर। और अजीजों, कलाम ये सिखाता है कि वो मुकम्मल तौर पर टेम्परेंस में रहा। उसे हर चीज को अच्छे से बनाना आता था। उसे ये बात समझ में थी उसके कि अगर मैं अपना दुख भूलने के लिए कुछ वक्त उसके साथ गुजारूं तो आने वाला मेरा जीवन मुकम्मल तौर पर दुखी हो जाएगा। हम यूसुफ की लाइफ से ये समझते हैं, उसका किरदार या कईयों का किरदार ये सिखाता है कि अगर इस जीवन को पकड़ा, काबू किया, कंट्रोल किया तो आने वाली लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर इस लाइफ को एंजॉय किया तो आने वाली लाइफ के अंदर हम अपनी तबाही और बर्बादी को देखेंगे। अजीजों, याद रखना, कहा जाता है मूल तो चुकाना ही पड़ेगा, मूल तो चुकाना ही पड़ेगा। अपने इस जीवन में अपने आप को कंट्रोल कर लो, जब्त नफ्स में चलो, अपनी ऐसी तैसी करा लो, लेकिन अगली लाइफ को फुली तौर पर एंजॉय कर पाओगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी इस जिंदगी को एंजॉय करो, और ये भी फिर हो सकता है कि आप आने वाली जिंदगी में अपनी ऐसी तैसी कराओ। अजीजों, यूसुफ की लाइफ का पढ़ा जाता है कि उसकी उसकी मालकन ने उसे ऑफर की पाप के लिए, लेकिन यूसुफ ने उस पाप से इज्तनाब किया। लेकिन एक ऐसा ही मामला जब दाऊद की लाइफ पर आता है तो जरा एक हवाला हम पढ़ेंगे। पहला सलातीन है और उसका 15वां बाब उसकी 5 वर्ष में लिखा है, इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था, और अपनी सारी उम्र खुदावंद के किसी हुक्म से बाहर ना हुआ सिवाय हत्ती उरिया के मामले में। दाऊद की पूरी जिंदगी की वफादारी की जहां बात की जाती है, दाऊद की पूरी जिंदगी में जहां उसकी दीनदारी की बात की जाती है, उसकी रास्तबाजी की बात की जाती है, तो वहां उसकी जिंदगी पर एक सवाल भी उठता है। हमने पढ़ा सिवाय हत्ती उरिया के मामले में, तो वहां पर वो दीनदार नहीं पाया गया। हत्ती उरिया की वाइफ के साथ उसने, बाइबल कहती है, वो सोया, और सिर्फ सोया ही नहीं, बाइबल कहती है, हम ये पढ़ते कि बैतसबा के हस्बैंड हत्ती उरिया को दाऊद ने कत्ल भी करवा दिया। आप सोचो, यूसुफ को अपनी लिमिट का अंदाजा है, तो सोचो दाऊद, बाइबल कहती है, कैसे अपनी लिमिट को क्रॉस कर गया। आप जब जब अपनी बॉडी को मौका दोगे तो याद रखना, आपकी स्पिरिट हल्की पड़ जाएगी। आप जब जब अपनी बॉडी की सुनोगे तो आप देखोगे कि आपके कान जनाब बॉडी की आवाज को कबूल करने के लिए ज्यादा बेचैन और उत्साहित होंगे, वो ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन जब आप होली स्पिरिट की बात सुनते हो तो आपको यूसुफ का किरदार दिखना चाहिए। हम बाइबल में यह सीखते हैं कि यूसुफ अपनी सारी जिंदगी दीनदारी में, रास्तबाजी में और परहेजगारी में जिया। लेकिन दाऊद की लाइफ का जब खुलासा किया जाता है, जब उसकी लाइफ का निचोड़ निकाला जाता है, एक सवाल उस पर उठता है। इसका मतलब है परहेजगारी आपके लाइफ के अंदर आपको इतना चमकाती है, इतना चमकाती है कि आप कई दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हो। लेकिन बदपरहेजी, याद रखो, बहुत आगे जाकर भी सवाल खड़े कर देती है। और बाइबल ये कहती है, जब हमने तीतुस के हवाले में पढ़ा, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों के लिए निजात का बायस है, हमें तरबियत देता है कि बेदीनी से और दुनियावी ख्वाहिशों से हम उनका इनकार करें। मैं आपको बता रहा हूं, दुनियावी ख्वाहिशें क्या हैं, बेदीनी क्या है।
یہ ہماری روحانی زندگی کے دشمن ہیں، اور جب جب ان پر فوکس کیا جائے گا ہم پرہیزگاری کی دھجیاں اڑتے دیکھیں گے۔ اور ایسا ہی داؤد کی لائف میں ہوا، پر ایسا ہی یوسف کی لائف میں نہ ہو پایا۔ ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں، کلام کہتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو جیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ 12ویں ورس کہتی ہے کہ تمہیں پرہیزگاری میں زندگی گزارنی ہے۔ میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں عزیزو، بائبل کا ایک ہی کلیہ ہے کہ اگر کوئی پرہیزگاری میں نہیں ہے تو وہ اندھا ہے، وہ کوتا نظر ہے۔ میں نے کہا آپ چرچ جانے کے باوجود، کسی مین آف گاڈ کے ساتھ رہنے کے باوجود، آپ میں نے کہا ورشپر ہونے کے باوجود، ایونجلسٹ ہونے کے باوجود، پاسٹر ہونے کے باوجود، پروفٹ ہونے کے باوجود، آپ منسٹری کے کسی بھی سیکشن میں ہو، آپ کسی بھی لیول پہ ہو، اگر بائبل کہتی ہے ہماری زندگی کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، ہم ٹیمپرنس پر کام نہیں کرنے والے، تو دو چیزیں بائبل کہتی ہے، ایک کہ تم کوتا نظر ہو، اور دوسرا کہ تم اندھے ہو۔ اور میں چاہتا ہوں آج کے اس میسج کو آپ سمجھ پاؤ۔ بائبل جب کسی کو اندھا کہتی ہے تو اسے پھر کوئی بینائی دے نہیں سکتا۔ عزیزو، کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے انکار کرنا ہے، نمبر ایک بے دینی سے اور دنیاوی خواہشوں سے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری پرہیزگاری کے خلاف ہیں۔ سو آج کے اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، اور آپ کو روحانی زندگی اس طور سے جینے کی ہدایت اور نصیحت اور توفیق جاری کرے جیسی زندگی خدا آپ کے لیے پلان کر کے بیٹھا ہے۔ آمین۔ سو آج کے میسج کو یاد رکھنا، کیونکہ انجیلی فضل مجھے، آپ کو، ہم جیسے کئیوں کو پرہیزگاری میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا کلام آپ کو برکت دے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ چھڑائے جاؤ اور ایک نئی تحریک پاؤ، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔